अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि इलेक्शन सीजन में इस्तीफों का सीजन कब थमेगा। 2 रोज में 2 बड़े इस्तीफे, वजूहात क्या हैं? जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के पसे पर्दा किसका किरदार था? सफदर नामी शख्स की गिरफ्तारी ने क्या किरदार अदा किया? और इसके साथ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला आखिर कब किया था? इसके साथ आपको यह भी बताएंगे कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला कल मुतवक्के। इलेक्शन में चंद हफ्ते बाकी, अदालतों में अहम पेशरफ्त जारी है। इसके साथ बात करेंगे कि नून लीग का 17 जनवरी से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। क्या नून लीग अपने जलसों से अपने वोटर्स को कायल करने में कामयाब हो पाएगी? और मुल्क कैसे चलेगा, पहले ये तय होगा। क्या ये नून लीग का मुतालबा पूरा किया जा रहा है? क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज 5 टोले समेत तमाम अहदाफ हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं? इसके साथ आपको बताएंगे कि गैलेप सर्वे के मुताबिक पंजाब में नवाज शरीफ की मकबूलियत बानी पीटीआई से बढ़ गई। पंजाब में नवाज शरीफ की 60% मकबूलियत, बानी पीटीआई की 53% मकबूलियत है। पंजाब जियालों का होगा, बिलावल भुट्टो दावा करते हैं, जबकि पंजाब में बिलावल भुट्टो की मकबूलियत सिर्फ 34% है। इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कामयाबी से मुमकिन बना दिया है। 70 से ज़ायद ममालिक की वफूद की शिरकत। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान को क्या समरात मिलेंगे? और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि कस्टम्स हुकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई की, जिसमें करोड़ों रुपए मालियत के आईफोन्स की स्मगलिंग में एयरपोर्ट पर काम करने वाली कौन सी कंपनी के मुलाजमीन मुलविस निकले। तो नाज़रीन, इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए हस्बे हाल मेरे साथ मौजूद होंगे ख्वाजा मतीन साहब। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खास साहब, प्रोग्राम में डिस्कशन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करने से पहले अपने नाज़रीन को एक शॉर्ट सुनवाना चाहेंगे, जो कि मरियम नवाज साहिबा ने सरगोदा में उन्होंने एक जलसा किया था और उसके बाद बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था। लेकिन उस जलसे के अंदर उन्होंने एक वीडियो भी चलाई थी और पूरी एक सिचुएशन उन्होंने बयान की थी और एक मुतालबा किया था, जिसकी इंप्लीमेंटेशन हमें गुज़श्ता 2 दिनों में होती हुई दिखाई दी है। नाज़रीन, ये शॉर्ट सुनते हैं और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना ख्वाजा साहब, पाकिस्तान की तारीख में और सियासी हवाले से हम बात करें तो मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात आयद करती हैं, अदालतों के ऊपर भी अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही हैं। लेकिन ये आपने देखा कि सरगोदा के अंदर कुछ माह कब जब ये जलसा हुआ था, एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके के साथ पूरा बैकग्राउंड बताया गया था एक वीडियो के साथ, और उस वक्त दोनों जज साहबान अपने ओहदों पर विराजमान थे और इजाजुल एहसन साहब तो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उनको हाईलाइट किया गया, उनके रोल को, अल्टीमेटली ये दुरुस्त साबित हुआ पहली मरतबा कि उनका क्या रोल था, चूंकि उन्होंने अल्टीमेटली इस्तीफा दिया है। ये नहीं कि कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के नतीजे में उनको जाना पड़ा। तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरीके से नून लीग ने जिन जिन खराबियों का पॉइंट आउट किया था, वो तमाम खराबियां, वो तमाम मसाइल मरहलावार हल होने जा रहे हैं? जी सुहेल इकबाल भट्टी साहब, ये देखें ना, जो मरियम बीबी जो बातें कर रही थी, क्या ये बिल्कुल सच नहीं है? क्या आपने देखा नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये जो जजेस थे, जब साकिब नसार साहब हर अहम बेंच में 8 साल दौर है जस्टिस इजाजुल एहसन का, तमाम पॉलिटिकल जो केसेस थे उसमें आप देखें कि उसमें आपको जस्टिस इजाजुल एहसन नज़र आते हैं। और जितने भी जो मुतनाज़ा तरीन फैसले हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन वही जज हैं जिनको मॉनिटरिंग जज लगाया गया कि आप मियाँ नवाज शरीफ को हर सूरत सज़ा दिलवाएँ। जी, अब देखें, ये सारी बातें आपने देखी, जितने भी मुख्तलिफ केसेस अभी देख लें, जैसे फ़ौजी अदालतों का केस है, बाकी जितने अहम केसेस हैं, जितने मुतनाज़ा फ़ैसले हैं, ताहियात नहली से लेकर इसके बाद जनाब पार्टी सदारत भी छीन ली गई, ये सारे फ़ैसले इसमें ये बेंच का हिस्सा रहे हैं। अब जबकि आप जो अदलिया में लोग बैठे हुए हैं, जिनके ज़रिए आपको पता है कि अदलिया की फ़ैसले की कीमत कौम को किस तरह चुकाना पड़ती है। जी बिल्कुल, ये देख लिया है, ये जो मौजूदा दौर का जो सिस्टम है उन्होंने देख लिया है कि इनकी वजह से, और जब इनके चीज़ें चेक की गई मुज़ाहिर अली नकवी साहब की और इजाजुल एहसन साहब की, तो मुझे ये मालूमात नहीं है, लेकिन मैं अपना तज़िया इसमें दे सकता हूँ आपको जी, कि ऐसी चीज़ें इनको दिखाई गई हैं जो उन्होंने ब्लंडर किए हैं, जो इन्होंने करप्शन के हवाले से या इस तरह की और भी चीज़ें हैं। तो उनको एक मशवरा दिया गया किसी नेक आदमी ने कि अगर आपने केस को सामना करना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तमाम केसेस, ये इन्फॉर्मेशन है, तैयार कर लिए गए थे सारी चीज़ें, उनको मशवरा दिया गया कि आप केसेस का सामना करना चाहते हैं या बाद अज़ रिटायरमेंट जो आपको मराहत हैं। अच्छा खासा कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये मशवरा कब दिया गया,
کہاں دیا گیا, کون کون وہاں موجود تھا, یہ کچھ انفارمیشن ہے ہمارے پاس, اور ان دونوں ججز کے استعفے سے متعلق پس پردہ اور حقائق کیا ہیں. تو اپنے ناظرین کا تھوڑا سا وہ ایکسکلوسیو انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر یہ شاید کبھی بھی مستعفی ہونے پر تیار نہ ہوتے مظاہر نقوی صاحب بھی اور اعجاز الاحسن صاحب بھی. ایک جب یہ معاملہ زیر گردش تھا اور کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہونا شروع ہوئیں, چونکہ جو 5 کے ٹولے کی بات کی جا رہی تھی اور وہ ججز جو بینچز کے اندر بیٹھ کے ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہے تھے, ایک بڑے منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ چل رہا تھا, جس کی الٹیمیٹلی خمیازہ اس ملک کو بھگتنا پڑا, اس ملک کی عوام کو بھگتنا پڑا سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام کی صورت میں. ماجرا یہ ہوا کہ جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان شخصیات کے اوپر نظر رکھنا شروع کی جو بنیادی طور کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ججز کے ساتھ ان کا بڑا کلوز لائزون ہوتا ہے, وہ لوئر جوڈیشری ہو یا ہائر جوڈیشری ہو. تو کچھ ایسا ہی ایک کریکٹر تھا جس کا نام صفدر نامی کریکٹر تھا. یہ بہت طویل عرصے کے ساتھ ہائی کورٹ کے لیول سے ان کے ساتھ وہ بستا تھا, بڑے بڑے معاملات کو ایگزیکیوٹ کرتا تھا, اور جو مظاہر نقوی صاحب کے جتنے ایویڈنس حاصل کیے گئے بہت آسانی کے ساتھ, جب اس کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں میں, اس کو بالکل منظر سے غائب کیا گیا, سیف کسٹڈی میں رکھا گیا. تو اس نے پھر طوطے کی طرح بولنا شروع کیا. صرف اس نے طوطے کی طرح بولا نہیں, بلکہ اس نے تمام مطلوبہ دستاویزات بھی فراہم کی, اور وہ گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں, بلکہ اب جب معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے, ٹریک ریکارڈ یہ تھا کہ جب وہ استعفیٰ دیں گے تو یہ کاروائی ٹھپ ہو جائے گی. کاروائی ٹھپ نہیں ہونے لگی, یہ معاملات آگے بڑھنے جا رہا ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ نیب یا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تک جائے گا, جہاں کی چونکہ اس معاملے کے اندر تمام تر ثبوت موجود ہیں. اور دیکھیں نا بٹی صاحب, اس میں جیسے مظاہر علی اکبر کا وہ جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس زیر سماعت تھا, وہ ریزائن کر گئے ہیں, لیکن آج آپ کو پتہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا استعفیٰ جو دیا ہے انہوں نے, اس سے اس کا کوئی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بالکل, ان کو آج شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور معاملہ مجھے یہ لگتا ہے, میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ مظاہر علی اکبر صاحب نے کیونکہ مزاحمت کرتے رہے, وہ جن کے پیچھے جو بھی آتے, ہر چیز میں آپ کو بتا دوں, جی بالکل, آنے والے دنوں میں ہر چیز سامنے آئے گی. اور میڈیا پہ جیسے آپ نے آج نام لیا ہے صفدر صاحب جو ہیں, جن نے ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دی ہے, ان کا نام بھی آج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میڈیا میں بھرپور طریقے سے زیر گردش ہوگا. اور بھی کئی چیزیں ہیں. کس طرح سے اس بات کا کھوج لگا لیا گیا ہے بٹی صاحب بالکل, کہ کس طرح سے اس ملک کا بٹھا بٹھایا گیا, اور کس طرح سے فیصلے لیے گئے, اور کس کے کہنے پر لیے گئے. یہ ساری چیزیں صرف کھوج لگانا کافی ہے, یہ ایسے کرداروں کو کیفے کردار بھی پہنچایا جائے گا. قوم یہ دن آخر کب دیکھے گی؟ دیکھیں نا, پہلے تو ہے کہ آپ کے جو آپ نے جرائم کیے ہیں وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے. وہ چیزیں ڈاکومنٹڈ طور پر وہ ساری ایویڈنسز تیار کر لی گئی ہیں. میں بالکل آپ کا درست فرمانا ہے کہ جس نے اس چلتے بلتے ہنستے بستے ملک کا بٹھا بٹھایا ہے, دیکھیں ان سب کو کٹہرے میں آنا چاہیے. ان سے یہ قوم حساب مانگتی ہے. جیسے 80 روپے پیٹرول ڈیزل پر لیٹر تھا, تو پھر اس قوم نے 350 روپے بکتا, پھر ڈالر اوپر گیا. یہ سارا جو تماشا لگا رہا ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے, ایک نیٹ ورک کے ذریعے جس نے پورے نظام کو اسٹیج کیے رکھا 5 سال. اور پاکستان کی معیشت آج اس نہج پہ کھڑی ہے کہ ہمیں IMF کے آگے ناک رگڑنی پڑ رہی ہے. اور 70 لاکھ جو کروڑ ڈالر, وہ ابھی ہمیں کتنی آزمائشیں, کتنے ٹیکسز لگا کر ہم نے گیس کے بل بڑھا کر, بجلی کے بل بڑھا کر, بڑی داستان کو آپ بیان کر رہے ہیں, اس حقیقت کے باوجود ابھی بھی کچھ ایسے نوٹوریس کریکٹر موجود ہیں جو اس سچویشن کو آنے والے دنوں میں آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. وہ منصوبہ ساز جنہوں نے سارا یہ سسٹم بنایا تھا اور ناکام ہو گئے 10-15 سال میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اندر, انہوں نے آج دوبارہ سینٹ کے اندر الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد جمع کرائی, ناکام ہوں گے. آگے سن لیجئے اس کی کچھ اور انفارمیشن. یہ 4 روز قبل ایک میٹنگ ہوئی جہاں پر مظاہر علی نقوی صاحب بھی تھے, اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے, کچھ دیگر سرونگ اور ریٹائرڈ ججز بھی تھے, جہاں پر ان کو کنونس کیا گیا اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, آپ ریٹائر ہوئیے. اچھا, خوش فہمی کیا تھی؟ 2 چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے اپنے ناظرین کے ساتھ. ریٹائرمنٹ دے دی کہ 15-18 لاکھ مراد بھی, جو پینشن ہے وہ بھی ملے گی, دیگر مراد بھی ملیں گی. تو ان دونوں حضرات کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ کاروائی اس انداز میں آگے بڑھنے جا رہی ہے کہ مستقبل کے اندر شاید یہ پینشن اور دیگر مراد سے بھی محروم ہو جائیں. اور آگے سن لیجئے, الیکشن کا سیزن ہے, لیکن الیکشن کے سیزن کے دوران استعفوں کا سیزن چل پڑا ہے خواجہ صاحب. اور یہ اطلاعات یہ ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اطلاعات اس قسم کی آئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پشاور اور لاہور سے بھی آنے والے دنوں میں کچھ اسلام آباد, لاہور, پشاور
یہاں سے کچھ ایسی مزید اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جو ریٹائرڈ صاحبان ہیں، ججی صاحبان ہیں، جن کا پاسٹ کے اندر جنہوں نے بڑا لیڈنگ رول پلے کیا، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک قانونی اور آئینی بحران کی طرف لے کے جائیں، ایک ایسی موو بنا دیں جس سے جو سسٹم کریکشن کی طرف جا رہا ہے یہ ساری کریکشن رک جائے۔ یہ جو سارا نیکسس کا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ چاروں صوبوں سے لے کر مرکز تک یہ کیسے سینیس میں بچا ہوا ہے، بلوچستان بھی اس وقت اب تک بچا ہوا ہے، اس جسے ورک کر رہا تھا وہ سارا کا نیکسس میں آپ کو بتاؤں پکڑ لیا گیا ہے۔ اب یہ آپ کو تمام کردار ان ثبوتوں کے ساتھ قوم آنے والے دنوں میں ٹی وی اسکرینوں پر دیکھے گی کہ یہ سارے کردار ایک ایک کر کے بے نقاب ہوں گے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، وہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ بٹی صاحب میں آپ کو بتا دوں یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لیں گے، اس پہ کافی جو پچھلے دنوں سے یہ جو بحرانی کفیت جاری ہے جی 1 سال سے، یہ سارے ایویڈنس، کیونکہ جب کسی کے خلاف کارروائی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جیسے بانی پی ٹی آئی وہ اب مانتے ہی نہیں ہے کہ میں نے 9 مئی کا واقعہ نہیں کیا۔ آپ اس واقعے کو دیکھیں، 9 مئی گزرا، کیا 10 مئی کو کہا انہوں نے؟ 11 مئی کو انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا، یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ تو فخر کر رہے تھے کہ اگر آپ نے اس طرح کے فیصلے کیے تو قوم اس طرح کا رد عمل دے گی۔ آج یہ دیکھیں کتنے مظلوم بن کے مظلومیت کے پیچھے چھپتے ہیں، اس لیے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور باہر بیٹھے ہمارے کچھ گمراہ ذہن وہ اس بات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اب کارروائی صرف ہونی ہے ان کے خلاف، یہ سارے کردار بے نقاب ہو چکے ہیں، اب ثبوت کٹھے کر لیے۔ ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب پھڑے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، سب پھڑے جائیں گے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب ستم ظریفی یہ ہے کہ جتنے یہ کردار ہیں جو سارے اس گیم میں مضمون کھیل کے اندر انوالو تھے وہ، اور اس کے ساتھ جو ان کے مہرے تھے، ان سب کے آپ دیکھ لیں تو ان کے اثاثے باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کا سارے سیٹ اپ باہر ہیں، اور کھوکھلے جڑیں جو کھوکھلی کر رہے ہیں اس ملک کی کر رہے ہیں، اس ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ ان لوگوں نے کھیلنے کی کوشش کی جب یہاں پر اب یہ پکڑے گئے ہیں۔ لیکن خالد صاحب سوال یہ ہے، جہاں پر پہلے بھی ہم بات کرتے ہیں، آپ نے بھی ماضی کے اندر اس معاملے کو اٹھایا کہ جو ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے، جو بنیاد بیسیکلی ہائی کورٹ سے رکھی جاتی ہے، آپ جہاں پہ آ کے جو ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھ گیا ہے، جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، کیا اس کا روکنے کا وقت نہیں آ گیا کہ ہم ایک ٹرانسپیرنٹ ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ جو لوگ ہائی کورٹ کے ججز اپوائنٹ ہوں کسی کا کسی چیمبر کے ساتھ، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہو؟ آخر کب ہم اس چیز کا ادراک کریں گے، کب اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں گے؟ یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا بٹی صاحب آپ نے۔ یہ جو پولیٹیکل بنیادوں پر ججز کی تقرریاں ہوتی ہیں، پہلے تو دیکھیں 18ویں ترمیم میں یہ کیا گیا جی اس کو ہم شفاف بناتے ہیں، پارلیمانی پارٹیز بنے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ مختلف وکلاء کے جو بڑے بڑے وکلاء ہیں ان کے چیمبرز کے، جی ایک جج آپ کا رکھ لیں، جی ایک ہمارا رکھ لیں، پھر پارٹیز ہیں وہ کہتے ہیں 2 ایک میرے رکھ لیں، ایک آپ رکھ لیں۔ یہ جو اتنا بڑا ڈرامہ ہے اس ملک میں آپ کو بتاؤں جی کہ سول جج جو ہے اس کے لیے بڑا سخت ترین امتحان ہے کہ وہ سول جج کیسے بنتا ہے۔ جی لیکن جو اعلیٰ عدلیہ ہے جنہوں نے اس کی ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں، ان کے لیے کیا کرائٹیریا ہے جی؟ جی فلاں پارٹی سے اس کی ماضی میں وابستگی رہی ہے، اس کی فلاں پارٹی سے وابستگی رہی ہے، اس کو آپ اپنی پارٹیاں، جب وہ پارٹیاں کسی کو نامزد کر کے جج بنا کر، ان کو ججز صاحبان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں پارٹیز دیں۔ کئی تو دیکھا ہے ہم نے ایسے لوگ جن کو پارٹیوں نے نامزد کیا لیکن وہ اس سے بالا تر ہو گئے ہیں، ان کو پتہ اب میں ایک سسٹم میں آ گیا ہوں، اب میں قاضی کے عہدے پر فائز ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے ہوں۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں وہ پیچھے پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، اور کئی آگے نئی پارٹیاں پکڑ لیتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ججز کنہوں نے بھرتی کیے لیکن خاص اور وہ اعلیٰ کار کسی اور کے بن گئے۔ خاصا بہت ہو گیا، بہت اعلیٰ کار بن لیے۔ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کی تقدیر سنوارنی ہے تو ناظرین نظام انصاف کو بہتر بنائے بغیر کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر ہم نے اپنے نظام انصاف کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں پھر جو ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی، اس سسٹم کو، اس طریقہ کار کو بھی ریوزٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بتائیں گے کہ بلہ ہوگا یا نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خالد صاحب بلے کا نشان ہوگا یا نہیں اس کے اوپر سب کی نظریں جمی ہوئی ہے، اگرچہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ تو جاری کر دی ہیں، 35 قومی اسمبلی کی نشستوں پر تو ٹکٹ جاری ہی نہیں کیا گیا۔ یہ تو کہتے ہیں ٹکٹیں لینے کو لائن لگی ہوئی ہے بٹی صاحب، یہ 35 ٹکٹیں کہیں، یہ تو آپ بتائیں گے کہ اگر لائنیں لگی ہوئی تھی تو پھر ٹکٹ کیوں نہیں دی گئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے امیدوار جن کو توقع تھی کہ پی ٹی آئی سے ان کو سپورٹ ملے گی، ان سب کی امیدوں پر پانی پھر گئے۔ چودھری نثار علی خان صاحب ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا کر دیا گیا ہے،
شیخ رشید کے خلاف امیدوار کھڑا کر دی گئی. ایک دو اور جگہوں پہ آپ بھی جانتے تھے جہاں پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو پی ٹی آئی کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی تھی, لیکن وہاں بھی امیدوار ان کے سامنے کھڑے کر دیے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے گا پی ٹی آئی نے جو انٹر پارٹی الیکشن کے اندر اپنے ساتھ جو حال کیا, جو کیا, معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. بلہ ہوگا یا نہیں, اور اگر ہوگا تو کیا واقعی ان حالات کے اندر کوئی وہ بڑا ڈیفرنس کریٹ کر پائے گا؟ اچھا بھٹی صاحب, بات یہ ہے کہ بلہ ہوگا نہیں ہوگا یہ تو فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے جی, لیکن یہ جو انتخابات پی ٹی آئی نے کرائے تھے انٹرا پارٹی الیکشن, یہ اس طرح کے ہوتے ہیں انتخابات کہ یعنی کہ خفیہ مقام پر ایک بندے کو اکٹھا کر کے اور تمام کے تمام بلا مقابلہ, اور جو پارٹی کے لوگ جو جمع کرانا, جیسے ایس اکبر بابر ہیں وہ پھرتے رہے جی میں جمع کراؤں اپنے کسی کو, یہ تو سیدھا سیدھا سامنے آنکھوں کے سامنے فراڈ ہے نا. میں نہیں سمجھتا کہ کل سپریم کورٹ سے ان کو کوئی ریلیف مل سکے, کیونکہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. لیکن جس طرح کے ریمارکس بھی آئے ہیں چیف جسٹس کے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو بلہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں کافی سکم موجود ہیں. سکم سیدھا سیدھا ہے کہ یہ بوگس انتخابات کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے. مجھے یہ بلے کا نشان کھو چکے ہیں, یہ ٹکٹیں تو جاری کر رہے ہیں جی, ٹکٹیں جو جاری کر رہے ہیں, ٹکٹ کیسے جاری کر سکتے ہیں جب ایک پارٹی رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ابھی تک نشان کا فیصلہ ہوا ہے. تو یہ سارے کا سارا آئی واش ہے. اب آتے ہیں یہ جو انہوں نے 35 حلقوں سے ان کو امیدوار ہی نہیں ملے. جی, یہ تو کہتے ہیں ہم کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ جیت جائے گا, تو پھر دیتے تھے کسی کھمبے کو, کسی نے کسی کو دے ہی دیتے تاکہ ایٹ لیسٹ یہ ان کا ایک حجت تو تمام ہو جاتا. کھمبا نہیں ملتا, کسی گدھے کو دے دیتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے کی ساری جو مقبولیت آپ کو نظر آتی ہے پارٹی, بالکل بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے, لیکن جس طرح کی بنا کر پیش کی جاتی ہے کہ پورے ملک میں یہ صرف سوشل میڈیا پہ مقبول ترین ہے, جہاں ٹکٹ لینے کے لیے 1,000 بندہ پیچھے بھاگ رہا ہے. اب اس بات کا کوئی ان کا پارٹی کا کوئی ترجمان جواب دے سکتا ہے کہ آپ نے نیشنل اسمبلی کی 35 نشستوں پر آپ کے پاس بندے ہی آپ کو نہیں ملے, تو آپ کیسے کہہ دیں ملک کی. اچھا کتنی, یہ ہمارے کچھ میڈیا والوں نے بھی ملک کی سب سے بڑی پارٹی, کچھ تجزیہ کار بھی سب سے بڑی پارٹی کہہ کے اس جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلایا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ ہے جو غیر جانبدار بھی ہے وہ بھی اس جھوٹ سے متاثر ہو گیا ہے. اب پتہ چل گیا نا, اور 8 فروری کو میں آپ کو بتاؤں یہ بھی نقاب اتر جائے گا کہ ان کی نشستوں سے الیکشن, تو مقبولیت کا پیمانہ کیا ہے, ترازو کیا ہے, وہ انتخابات ہیں. وہ جو انتخابات میں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ نے نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹیں جیتی ہیں اور صوبائی اسمبلی سے آپ کو کیا کچھ ملا. اور دوسرا شیخ رشید اور جو نثار والی بات میں کر دوں, یہ دیکھیں نا, یہ ایسے حلوہ کھانے کے چکر میں شیخ رشید صاحب ہمیشہ سے رہتے ہیں کہ میں اوپر گرم گرم حلوہ کھا لوں. جی میں نے یہ جو چلا کھٹا ہے وہ اس کی جو ہے نا شیخ صاحب کی جو پرانی سیاسی نوسر بازی اس کو جان چکے ہیں. جو چیئرمین سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آئی واش کرتا ہے, یہ دھوکہ دیتا ہے. تو اب یہ ان کو بیان بازی میں ٹکٹوں کی گیم نے بڑے بڑوں کے امیدوں پر پانی پھیر دیا. اور آگے سن لیجئے, ایک صاحب نے بڑا شاندار تبصرہ کیا جو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں, اور اب تک جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہو چکی ہے, انہوں نے کہا کہ کسی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو پی ٹی آئی کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس نے کہا کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا, پی ٹی آئی کی کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. جو انہوں نے ان کے وکلا نے اور اپنے لوگوں نے جو کچھ پارٹی کی انٹرا پارٹی الیکشن اور دیگر معاملات کے حوالے سے حشر کر دیا ہے, تو حالات ان کے کافی خراب ہوتے دکھائی دے رہے. خیر صاحب آگے چلوں گا, ایک ابھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم خبر بھی شیئر کر دیں. نون لیگ کے اندر ٹکٹوں تقسیم کے اوپر بھی بڑا تنازع پیدا ہوا ہے. مختلف جگہوں سے دانیال عزیز ہوں, طلال چودھری ہوں, اب ایون مسلم لیگ نون پنجاب کے سینئر نائب صدر راجہ عتیق سرور نے استعفیٰ دے دیا ہے, پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی. اتنے شدید تحفظات کا اظہار انہوں نے کیا کہ من مانی کی گئی ہے, ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. کوٹلی ستلیاں اور مری کے حوالے سے جو پی پی کی نشست تھی وہ کوہوٹا کے بلال یامین کو دی گئی ہے, اس کے اوپر بڑا ان کا اختلاف تھا, پارٹی کو کنونس نہیں کر پائے, استعفیٰ دے کے چلے گئے. تو لگتا ہے پارٹی نون لیگ کے اندر بھی بڑے بڑے نئے چہرے اب سامنے ہیں, پرانے شاید چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا, آئی پی پی کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ان کی انبن جاری ہے نون لیگ کی. کاف لیگ کے ساتھ بھی معاملات صحیح طریقے سے طے نہیں پا سکے, اگرچہ کہ کاف لیگ کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے, اگرچہ کہ وہ مان نہیں رہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کچھ عرصہ قبل تک نواز شریف صاحب کہا کرتے جب وہ لندن میں تھے, شاہد خاقان عباسی برملا کہتے تھے, مریم نواز صاحبہ کہتے تھیں کہ پہلے یہ طے ہونا ہے کہ ملک نے آگے کیسے چلنا ہے. تو کیا اب سب کچھ وہ طے ہوتا جا رہا ہے, یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے اور اس کے اب امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے کہ ملک آگے چلے گا کیسے آپ کو سارا سیاسی منظرنامہ آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں نا بٹی صاحب, ایک پہلے آپ نے دیکھی تھی باجوہ ڈاکٹرائن,
تو اب جو نئی ڈاکٹرائن ہے نا، یہ آپ کو ان کے جب کسی بندے نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور جس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے، جب آپ اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں تو پھر سسٹم کمزور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب باجوہ ڈاکٹران کے دوران یہاں لوگ ککھ پتی آئے اور کھرب پتی بن کے یہاں سے نکلے، لوگوں نے مال بنایا. اب آپ کو دیکھیں، اب تو سوشل میڈیا ذات ہے، یہ جو موجودہ جو انیکسز ہے آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں. کوئی سٹوری باہر آئی، اب کسی کی کوئی آ جاتی ہے نا، کہانیاں تو سب کی باہر آتی ہے نا. کسی بندے کی کہانی، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے مریم بی بی نے کہا ہے کہ ہم نے نظام کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے، یہ کسی نہ کسی جگہ تو طے ہوا ہے بھٹی صاحب. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جو جنہوں نے جن کے دل میں چور ہے نا، اب وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اب وہ استعفے دے رہے ہیں، اب وہ جان چھڑا رہے ہیں. اب تو آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی استعفوں کا انتظار کیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ ناظرین خواجہ صاحب کے مطابق یہ طے ہو چکا ہے کہ ملک نے آگے چلنا کیسے ہے. اینی وے ناظرین، یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان نے 70 سے زائد ممالک پر مشتمل ایک ہیلتھ سمٹ کا انعقاد کروا کر دنیا کو ایک بڑا سرپرائز دیا، اور دیگر ممالک بھی اب یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ کی جو ہیلتھ سمٹ ہے وہاں پر ہونی چاہیے. پاکستان کو اس سے کیا ثمرات ملیں گے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان نے بہت کامیابی سے گلوبل ہیلتھ سمٹ کا انعقاد کیا ہے، اور ایک بڑا ٹاسک تھا جس میں 70 سے زائد ممالک کے وفود نے شرکت کی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر نظیم جان صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب، پچھلے 2-3 دن آپ کے بہت بزی تھے اور ایک ایسا ناممکن کام جو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، آپ نے بہت منظم طریقے سے کیا. پرائم منسٹر بھی وہاں پر آئے، دنیا کے مختلف ممالک سے وفود آئے تھے، ان سے بھی بات چیت کی گئی. اس ساری جو ہیلتھ سمٹ کا آبجیکٹیو تھا وہ آپ نے کس حد تک حاصل کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس سے سر ممکنہ طور پر کیا ثمرات ملیں گے؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو اور پوری قوم کو مبارکباد کہ اتنا بڑا ایک عظیم کارنامہ اس قوم نے سر انجام دیا. فرسٹ ٹائم دنیا میں اگر گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ ہونے جا رہی ہے تو پاکستان نے اس کا آغاز کیا، اور یہ ابھی ایک ایسا سلسلہ ہوگا جس طرح آپ COP 28 کو دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہر سال ہوتی رہے گی، اور تاریخ میں پاکستان کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، کیونکہ یہ آغاز پاکستان، یہ آئیڈیا اور ویژن یہ پاکستان سے آیا. تو اس میں تو ہمیں کامیابیاں ساری 100% اگر میں کہوں تو لے جانا ہوگا، کیونکہ ہماری جو خواہش تھی کہ ایک سولیڈیریٹی گلوبل ورلڈ کے ساتھ قائم کی جائے کہ وبا سے نمٹنے کا جو پریپریشن ہوتی ہے اس میں دنیا کی مدد کی جائے، خاص کر کے غریب اور جو مڈل انکم کنٹریز ہیں ان کی. تو وہ ہم نے کامیابی اس لیے حاصل کی کہ قرارداد پاس ہوئی جس کو ساروں نے منظور کر دیا کہ وبا سے پہلے پوری دنیا اس پہ کام کرے گی، اور دو سارے ممالک مل کے کہ جو غریب ممالک ہیں جن کے پاس وسائل کم ہے، جن کے پاس ویکسین نہیں ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ان کی سسٹم بلڈ کرنے میں وہ انویسٹ کریں گے. دوسری بات ہم نے کی تھی کہ ہم اس سمٹ سے جو ویکسین ایکویٹی کا ایشو ہے وہ اٹھائیں گے کہ دنیا کے تمام ممالک کو ویکسین بقدر ضرورت ملے وبا کی صورتحال میں. تو اس پہ اتفاق ہوا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ہے اس سے پوری دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے. تو ہم پوری دنیا کا سوچ رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے، پوری دنیا کا آپ سوچیں اور وہاں پر بھی اس کی گائیڈ لائن جانی چاہیے. لیکن پاکستان کے ہیلتھ شعبے کی بات کریں، یہاں پر ہمارے یہاں بھی صحت کا شعبہ بہت اتنا کوئی امپریسو نہیں ہے، یہاں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مختلف وبائی اور متعدد امراض سے ہمارا سماجی اور معاشی ڈھانچہ بری طرح سے متاثر ہوتا رہا ہے. تو اس سے نمٹنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، کتنی ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے جو مختلف ممالک ترقی یافتہ ممالک سے وفود آئے تھے، کچھ کمٹمنٹ ملی پاکستان میں بہتری کے حوالے سے؟ جی اس میں دیکھیں دو جو بڑی کامیابیاں پاکستان کو نصیب ہوئی وہ تو پاکستان کی امیج اور ڈگنیٹی کا، کہ پوری دنیا نے پاکستان کو تسلیم کیا کہ ہیلتھ سیکٹر کو آپ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ ایک بہت شاندار کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی نمائندے اس وقت موجود تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کس انداز کے بارے میں پاکستان کے بارے میں سوچتی ہے اور کس قدر کرتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ کہ جو اس میں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کے حوالے سے جو فنڈنگ آنی ہے انشاءاللہ پاکستان میں آئے گی، کیونکہ پاکستان اسی ایجنڈے کا لیڈ ہے. اور دنیا کی خواہش یہ ہے کہ ابھی اس جگہ پہ انویسٹ کرے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر رہی. تو ان کا ہمارے اوپر اعتماد بڑھ گیا ہے.
ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر دنیا کا اعتماد بڑھ گیا ہے، اور ان کو ابھی پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کولیبوریشن کر لیں گے تو یہ بہتر نتائج مل سکتے ہیں. تو کچھ مویوز تو ہمارے انشاءاللہ جلدی سائن ہو جائیں گے، وہ تو الگ ہے، لیکن گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی میں بھی جو ڈونرز انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان ہی کو کریں گے. اور USAID آلریڈی کچھ سوچ رہی ہے، تقریباً $50 ملین تک وہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہ پاکستان میں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں سیلاب ہر سال ہمیں متاثر کرتا ہے، جس میں جو 2022 میں بھی سیلاب آئے، اس میں وبائی امراض پھوٹے. اس حوالے سے بھی کچھ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یہ جو سیلاب کے حوالے سے بیماریاں اور تباہ کاریاں ہوتی ہیں، پاکستانی معیشت متاثر ہوتی ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی اصل میں صرف ہیلتھ کو نہیں ڈیل کرتی، یہ ہر اس چیز کو ڈیل کرتی ہے جس سے انسانی جان پہ اثر پڑتا ہے. اور کلائمیٹ کا تو بہت بڑا اثر ہے ہماری صحت پہ. آپ نے دیکھا فلڈ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، بیماریاں بھی بڑھ گئی، لوگ بھی مر گئے، ڈسپلیس بھی ہو گئے، اکانومی کو بھی نقصان پہنچا. تو اس میں اینیمل ہیلتھ، کلائمیٹ، فوڈ سیکیورٹی، کیمیکل وارفیئر، بایولوجیکل وارفیئر، سب چیزیں اس میں شامل. یہ ایک جامع کنسیپٹ ہے. تو وہ اس پہ تو ہم آلریڈی کام کر چکے ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو. ایک فریم ورک ہم نے بنایا ہے، اور وہ فریم ورک ہم نے پیش بھی کیا، جس کی بڑی پذیرائی بھی ہوئی کہ ہاں اس کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے. تو ابھی اس کے لیے ریسورسز چاہیے. تو چونکہ اس کی وہ سپورٹ اس کو مل گئی سمٹ میں، تو انشاءاللہ اس میں فنڈنگ بھی بڑھ جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بہت سی سپورٹ ملی آپ کو، MOUs بھی سائن ہوئے، لیکن سر ایک ماضی کے اندر بھی مختلف شعبوں میں عالمی ادارے ہماری سپورٹ کرتے ہیں جس بھی ہم مشکل میں آئے، لیکن ایک بہت بڑا سوال یا نشان رہا ہے کہ ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کی ہماری یا کیپیسٹی نہیں ہے، یہاں پہ یا وہاں پر irregularities سامنے آتی ہیں. تو اس سسٹم کو کہ اگر ہمیں کوئی فنڈز ملیں تو معقول طریقے سے خرچ ہو سکے، کوئی طریقہ کار ایسا آپ نے وضع کیا ہے؟ جی اصل میں عرض یہ ہے کہ جب یہ پلیجز ہو جاتی ہے تو اس میں سے بہت کم، آپ نے شاید میری آخری سپیچ سنی ہو جس میں میں نے کہا کہ یہ پلیجز کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں پینٹس ملتا ہے. جنیوا میں انہوں نے بلینز کی پلیجز کی اور ہمیں جو ملا بہت کم ملا. تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اکاؤنٹیبلٹی اور مانیٹرنگ فریم ورک بھی بنائیں گے جس پہ دنیا ایگری کر لے کہ اگر آپ فنڈنگ دیتے ہیں تو پھر آپ وہ اس فنڈنگ کا ایک تو جو پلیز کرتے ہیں اس کو مکمل کریں، دوسرا یہ کہ جس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے اس پہ دونوں بیٹھ کے مانیٹر کریں، اس کے لیے وہ نظام بنائے جو فول پروف ہو، جو انشور کر سکے کہ اس میں کوئی لیکیج نہ ہو، اور پھر جو متعین مقاصد ہے اسی پہ خرچ ہو سکے. تو یہی ہوگا انشاءاللہ ہمارے اس میں تو سسٹم میں جو بھی فنڈنگ آ جائے گی ہم تو جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بہت شاندار انیشیٹو لیا اور پاکستان کا نام عالمی سطح کے اوپر سرخرو ہوا، بہت سے عالمی میڈیا کے اندر بھی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر جو مانیٹرنگ کا ایک فقدان ہے وہ بھی ہوگا اور جو ہمارے فنڈز ملیں گے وہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہو سکیں گے تاکہ ہمارے جو ہیلتھ کا شعبہ ہے اس کے ساتھ جو متاثرہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا بینیفٹ مل سکے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اگلے ایشو کی جانب بڑھیں گے. ناظرین اسمگلنگ ایک ایسا نسور ہے جو پاکستان کی معیشت کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے. سالانہ ہمارے 1000 سے زائد ارب کا قومی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن SIFC اس کے ساتھ ساتھ عسکری اور سویلین قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اسمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگی، جس کے نتیجے میں ملک بھر کے اندر خواجہ صاحب تمام بارڈر پوائنٹس ہو وہاں پہ انتہائی سختی کی گئی اور اس وقت پہلی مرتبہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کیا گیا ہے کہ سمگل شدہ اشیاء پاکستان میں نہیں آ سکتی. جو سامان آئے گا آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود کچھ وارداتی ایسے موجود ہیں جو اپنے مختلف نوسر بازیوں کے ذریعے سے پھر بھی قومی خزانے کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے. اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد کے اندر گزشتہ 3-4 ماہ کے اندر بڑے پیمانے پر کارروائی ہوئی ہیں. اسلام آباد کے اندر بنیادی طور پر کسٹمز کے 2 کلیکٹریٹ کام کرتے ہیں. ایک ایئرپورٹ ہے جس کو کسٹم کلیکٹر نوید الہی صاحب ہیڈ کرتے ہیں. ان کی ٹیم نے بہت ایفیشینٹلی وہاں پر چیک پوائنٹس بنائے اور بہت سے انہوں نے ایکشنز کیے وہاں پہ. ریسنٹلی ایک بہت بڑا ایکشن کیا ہے، اس کی ناظرین کے ساتھ ابھی تفصیل شیئر کریں گے. اس کے بعد کلیکٹر کسٹم اسلام آباد آصف ہرگن، ان کی ٹیم نے بھی قیمتی کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں پکڑیں، سامان پکڑا، مختلف چیزوں کو انہوں نے قبضے میں لے کر ان کے خلاف لوگ FIR کا اندراج کیا. ابھی ریسنٹلی خواجہ صاحب کیا ہوا کہ بیرون ملک سے جو آئی فون ہے وہ آپ کو پتہ یہاں بہت مہنگا ایک آئی فون ہے، 6-7 لاکھ روپے میں ملتا ہے، تو سمگل کرنے کے لانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کروڑوں روپے مالیت کے موبائل فون شارجہ سے ایک نجی ایئر لائن کے ذریعے سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لائے گئے. اب انہوں نے ایئرپورٹ سے باہر نکلنا تھا، یہ سب سے بڑا مرحلہ تھا. وہاں کیا کیا گیا، وہاں پر جو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر مختلف پرائیویٹ فرمز کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک فرم ہے جس کا نام جیرڈ ڈیناتا ہے.
وہ صرف ایئرپورٹ کے اوپر سروسز فراہم کرتی ہے. خاص صاحب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کی ٹیم اس سارے کام میں انوالو تھی. انہوں نے وہ سارے بیگز لیے اور اب انہوں نے باہر نکالنے تھے. تو وہاں پر جو کہ ان کو اطلاع موصول ہوئی تھی, جس کی نتیجے میں ان کی نوید الہی صاحب کی ٹیم نے وہاں پر ریڈ کیا, ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا. ان کی تصویر ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے. صرف یہ نہیں خواہ صاحب, بلکہ پتہ چلا کہ ریسنٹلی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا ایک ملازم جس کو برطرف کر دیا گیا تھا, وہ بھی سارے معاملے میں انوالو ہے. اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے. اور جتنے یہ اسٹرپ کے نیٹ ورک تھے ان کو اب توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن حیران کن طور کے پر جو ایسی پرائیویٹ فرمز جو ایئرپورٹ پر خدمات سر انجام دے رہی ہے, جن کے سٹاف کو جہاز تک رسائی حاصل ہوتی ہے, وہ ایئرپورٹ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکتے ہیں, ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ سمگلرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. خیر صاحب بٹی صاحب دیکھیں, یہ المیہ دیکھیں کہ پرائیویٹ جو کمپنیاں ہیں وہ ایک کمپنی نہیں ہے, یہ اس طرح کی اور بھی سروسز فراہم کرنے والی بے شمار ہیں. کارگو کمپنیاں بھی, اور بھی کمپنیاں, ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے ایئرپورٹ پر. تو وہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ, اب آپ اس کی اسکریننگ ہی نہیں کریں گے لوگوں کی, ان کے پاس, آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا. اب ایک کمپنی کی رسائی ہے, ایک وہ حیدر نام کا شخص جس کا ذکر کیا گیا اسٹوری میں, وہ جناب لا کے اس کمپنی کے ذریعے وہ جناب کروڑوں روپے مالیت کے آئی فون وہ جا کے ان کو سمگل کر رہے ہیں. جب ایسے کہتے ہیں کہ وہ چراغ تلے اندھیرا, جی بالکل, مثلا باقی جنہوں نے سروسز فراہم کرنی تھی, جنہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی تھی, بس تو وہی اسی کام میں ملوث پائے. ایون ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا ایک ملازم بھی نوکری سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس کام میں ملوث ہے. چلو میں کہتا ہوں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں بٹی صاحب کہ وہ آئی فون کی انہوں نے سمگلنگ کی ہے. یہ دیکھیں جس طرح کے سیکیورٹی حالات ہیں ہمارے ملک کے, جی کوئی اور چیز بھی جہاز میں اتاری لائی جا سکتی ہے نا. بالکل, ایسے لوگ انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. خاص معاملہ ہے کیونکہ بیرون ملک سے سیدھی چیزیں جہاز ادھر اترتے ہیں, یہاں سے اڑ کر ادھر جاتے ہیں. اس معاملے کو جو بھی متعلقہ حکام ہیں ان کو اس کو دیکھیں. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ایک چیز پکڑی گی, ختم ہوگی بات. اب یہ ایک اس کو مثال بنائے واقعوں کو, جتنے ایئرپورٹس ہیں جہاں بھی جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو بھی کوئی سروسز دے رہی ہیں, ان کے تمام ملازمین کی سکریننگ کریں. وہاں وی آئی پیز موومنٹ ہوتی ہیں, بڑے بڑے لوگ سفر کرتے ہیں اور جہاز تک ان کی رسائی ہے. کل کلاں کوئی بارود کوئی نہ کرے, کوئی ایسی چیز, کوئی منشیات وہ سمگل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بدنامی کس کی ہونی ہے. ناظرین, یہ کسٹمز ایک اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک بڑی ایفیکٹو کارروائی کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسٹمز حکام کو کراچی ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ, اس کے ساتھ ساتھ پشاور ایئرپورٹ اور کوئٹہ ایئرپورٹ کے اوپر بھی کڑی نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ اب ایئر ٹریولنگ کے ذریعے سے ایسی قیمتی اشیاء پاکستان میں سمگل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. اللہ حافظ.